काम करने वालों में 3 बातें जरूरी है। तीन बातें। एक, जबान मीठी, जबान मीठी, खींची नहीं कि जहां से चले वहां से काटती चली जाए, खींची जहां से चली कपड़े को काटती चली गई, अब वो कपड़ा किसी काम का नहीं, कट गया, खींची काटती चली गई। तो जबान मीठी। गन्ने की तरह, गन्ना, गन्ना कहां से मीठा है? तो भाई कहां से खाओ तो मीठा है, कहीं से भी खाओ वो मीठा है। और करेला, करेला कहां से कड़वा, कहां से मीठा? अरे भाई कड़वा करेला कहां से मीठा, कहां से कड़वा? वो हर तरफ से कड़वा है। तो जबान करेले की तरह नहीं, कृषि की तरह नहीं, वो मिठास हो मीठी, कि कहीं से भी खाओ वो मीठी है। हिम्मत बढ़ाने वाली, हौसले दिलाने वाली, हिम्मत बिठाने वाली नहीं, हौसला तोड़ने वाली नहीं, हिम्मत दिलाने वाली, हौसले दिलाने वाली। तो जबान मीठी हो। किसी की हिम्मत तोड़ना नहीं, किसी का हौसला तोड़ना नहीं। तो मैं एक मरतबा जा रहा था, सामने से एक ट्रक गुजर रहा था। ये ट्रकों पर, बसों पर पीछे कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ न कुछ लिखा हुआ होता है। ये जो किराए पर चलती हैं बसें, गाड़ियां, ट्रक, उन पर कुछ लिखा हुआ होता है। तो वो ट्रक पे पीछे लिखा हुआ था, दिल बराए फरोख्त, दिल बराए फरोख्त। कहते हैं ना, साइट फॉर सेल, हाउस फॉर सेल, प्लॉट बराए सेल, घर बराए सेल। तो यहां क्या लिखा था? दिल बराए फरोख्त। और आगे लिखा था, कीमत 2 मीठे बोल। दिल बराए फरोख्त, कीमत 2 मीठे बोल। तो 2 मीठे बोल बोलो, दिल ले लो, दिल ले लो। तो दाई की बड़ी खुसूसियत है कि उसकी जबान मीठी हो, हिम्मत दिलाने वाली, हौसला बढ़ाने वाली, हिम्मत दिलाने वाली, हौसला बढ़ाने वाली, हिम्मत तोड़ने वाली नहीं, हौसला बिठाने वाली नहीं, हिम्मत दिलाने वाली, हौसला बढ़ाने वाली। ये सिफत है दाई कि मीठी जुबान। दूसरी सिफत है ठंडा दिमाग। जबान मीठी, हमारे हज़रत जी फरमा देते हैं कि आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि हक बात कड़वी होती है, हक बात कड़वी होती है, और उसका एक ही मतलब लेते हैं। उसका एक मतलब ये लेते हैं कि हम हक कहेंगे चाहे किसी को कड़वा लगे, हम इसकी परवाह नहीं करेंगे, अरे हक बात है, किसी को कड़वी लगे। एक ही मतलब लोग लेते हैं। इस हज़रत जी वहां इनाम साहब फरमाते थे कि इसका एक और मतलब भी है। इसका एक मतलब और ये है कि हक बात को ऐसे अंदाज से कहो कि सुनने वाला कबूल कर ले, चाहे उस तरह कहना तुम्हें कड़वा लगे। एक मतलब यह है कि सुनने वाले को कड़वा लगे, वही मतलब हम समझते हैं कि हम तो कहेंगे चाहे सुनने वाले को कड़वा लगे। हज़रत जी ने क्या फरमाया? ये फरमाया कि ऐसे अंदाज से कहो, ऐसे तरीके से, उसलूब से कहो कि सुनने वाला कबूल कर ले, चाहे उस तरह कहना, बोलिए, तुम्हें कड़वा लगे। सिर्फ सुनने वाले के लिए सारा कड़वा, बोलने वाले के सब मीठा ही चाहिए। अरे भाई, बोलने वाला ऐसे अंदाज से बोले कि उसका बोलना चाहे उसको कड़वा लगे, लेकिन सुनने वाला कबूल कर ले। एक मतलब ये भी है। तो मैं कह रहा था कि जबान मीठी। दूसरी बात, दिमाग ठंडा,
ٹھنڈا دماغ. ایک صاحب آئے, تعارف کرایا, یہ ہمارے یہاں کے بڑے سرگرم کارکن ہیں. سرگرم کارکن. میں نے کہا بھائی سرگرم تو نہیں ہونا چاہیے, پیر گرم ہونے چاہیے, خوب گشت کر رہے ہیں. پیر گرم ہونے چاہیے, خوب گشت کریں. سر تو ٹھنڈا ہونا چاہیے. سر اتنا ٹھنڈا ہونا چاہیے کہ کسی کی بات سن کر وہ ریاکٹ نہ کرے, رد عمل نہ کرے. جیسے برف کی سلی, چنگاریاں برف کی سلی پر چنگاریاں پڑے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ برف کی سلی پر چنگاریاں پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ بجھ جاتی ہیں. وہ چنگاریاں بجھ جاتی ہیں. اور اگر تیل کی کڑائی میں چنگاری پڑے تو پانی کے چھینٹے, تیل کی کڑائی, تیل پک رہا ہے, اس پہ پانی کے چھینٹے ڈالو تو کیا ہوتا ہے؟ واپس وہ پہ آتی ہو. تو دماغ تیل کی کڑائی کی طرح نہ ہو کہ ہر وقت اٹھ رہا ہے, گرم ہو رہا ہے. کسی نے کوئی بات کہی, اب پانی کی چھینٹوں کی طرح ہو گیا تیل کی کڑائی میں. کوئی کچھ کہے, اپنا ساتھی کہے, اور کوئی بھائی کہے, اس کی باتیں تائی کے اندر ایسے آ جائیں جیسے برف کی سل پر چنگاری پڑ کے بجھ گئی. کوئی رد عمل نہیں. تو دماغ جو ہے وہ برف کی سل کی طرح ہو کہ جو بھی باتیں آئیں وہ اس کو پی جائے. وہ اس کا دماغ تیل کی کڑائی بن کے واپس نہ آئے. ٹھنڈا دماغ, ہر ایک کی بات سن لی, ہر ایک کی بات سن لی, اور کسی کی بات کا جواب نہیں دیا, کسی کی بات پر رد عمل نہیں ہوا, سنتے چلے گئے. اور کرنا وہ جو ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے. سننا سب کی ہے لیکن کرنا وہی ہے جو بزرگوں نے بتایا ہے. میں کل مشورے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں علی گڑھ تو کسی زمانے میں ساری تحریکوں کی ماں رہا ہے. کسی زمانے میں علی گڑھ ساری تحریکوں کی ماں رہا ہے. تو بڑے بڑے بزرگ آیا کرتے تھے, اور جو بھی آتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ یہ نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, جن میں قوت عمل ہے, تو وہ مختلف رائے دیتے تھے کہ بھائی یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو. تو بہت سے لوگ آ کے رائے دیتے تھے, اور نوجوان سب قوت عمل, وہ جوانی, تو وہ ان کا ذہن مشوش ہوتا تھا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے. تو ہمارے ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب پرانے لوگوں میں تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. چلو نظام الدین جائیں گے, حضرت سے پوچھیں گے. تو وہ بس بھر کے لے گئے, اور حضرت سے جا کے مولانا انعام صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ رائے ہے, یہ رائے ہے, یہ رائے ہے, بعض نے یہ تجویز دی ہے, بعض نے یہ تجویز دی ہے, بعض نے یہ تجویز دی ہے. تو حضرت نے فرمایا, سب سنا اطمینان سے, اور پھر فرمایا کہ بھائی تمہارے ہاں تانگے ہوتے ہیں؟ تو وہ زمانوں میں تانگے ہوا کرتے تھے. تو تانگے کے گھوڑے کو کیا کرتے ہیں؟ دونوں طرف سے اس کے آنکھوں کو کیا کہتے ہیں, اس کو پٹی باندھ دیتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں اس کو, سمجھ گئے نا, دونوں طرف سے باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ سیدھا سیدھا چلتا رہے, ادھر ادھر نہ دیکھے. گھوڑا سیدھا سیدھا چلتا رہے, ادھر ادھر نہ دیکھے. تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے تانگا دیکھا ہے, اور دیکھا ہے گھوڑے کو کیا باندھتے ہیں؟ اس طرح اپنی آنکھوں کو باندھ لو اور سیدھے سیدھے چلتے رہو, ورنہ گلیوں میں چلے جاؤ گے, منزل ہاتھ سے نکل جائے گی. ورنہ گلیوں میں ادھر ادھر چلے جاؤ گے, منزل ہاتھ سے نکل جائے گی. مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں. تو ایک مرتبہ یہاں رائے تشریف لائے اور سارے کام کو دیکھا, اور دیکھ کر یہاں رائے تشریف لائے. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں, سیرت کی بڑی کتاب لکھی ہے, کتنی جلدوں میں. تو ایک مرتبہ رائے تشریف لائے, یہی کی بات میں نے سنی ہے. تو فرمایا کہ منزل صحیح ہے
راستہ غلط ہے تو بھی ناکام. منزل صحیح ہے, راستہ غلط ہے تو بھی ناکام. راستہ صحیح ہے, منزل غلط ہے تو بھی ناکام. الحمدللہ ہمارا راستہ بھی صحیح ہے, ہماری منزل بھی صحیح ہے, پھر ہمیں کیا غم ہے. کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں رائے میں فرمایا کہ راستہ صحیح منزل غلط تو بھی ناکام, راستہ غلط منزل صحیح تو بھی نہیں پہنچے گا منزل کو, راستہ غلط ہے تو بھی ناکام. الحمدللہ کہ ہمارا راستہ بھی صحیح ہے اور ہماری منزل بھی صحیح ہے, پھر ہمیں کیا غم ہے. تو بھائیو یہ اس کو کہتے ہیں نہج, اس کو کہتے ہیں نہج. بزرگوں نے جو کام کا نہج دیا ہے اس پر جمنا اور ادھر ادھر سے متاثر نہ ہونا. تو میں کہہ رہا تھا کہ کتنی باتیں بیان کی میں نے, کتنی جی, کیا زبان میٹھی, دماغ ٹھنڈا, تیل کی کڑائی نہ ہو ہر وقت پک رہی ہے اندر, پک رہی ہے, کوئی کچھ بولے تو فوراً ریاکٹ ہو گئے, برف کی سلی کی طرح کہ چنگاریاں بھی پڑے تو بجھ جائیں. اور تیسری چیز دل وسیع, تیسری چیز دل وسیع, وسیع دل, سب کے لیے جگہ ہے, ہمارے دل میں سب کے لیے جگہ ہے. جو ہمارا بھلا چاہتے ہیں ہم تو ان کا بھلا چاہتے ہی ہیں, جو ہمارا برا چاہتے ہیں ہم ان کا بھی بھلا چاہتے ہیں. جو ہمارا بھلا چاہتے ہیں ان کا ہم بھلا چاہتے ہیں, یہ تو سب کرتے ہیں دنیا میں, یہ تو عام ہے دنیا میں کہ جو ہمارا بھلا چاہتا ہے ہم اس کا بھلا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمارا برا چاہتے ہیں ہم ان کا بھی بھلا چاہتے ہیں. سمندر کی طرح وسیع دل کہ سب کی گنجائش ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا وسیع تھا کہ آپ نے منافقین کو برداشت کیا ہے. اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہیں, لیکن آپ نے صحابہ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب منافق ہیں. صرف ایک حضرت حذیفہ کو کسی مصلحت سے بتایا کہ یہ منافق ہیں, ورنہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے, اکابر صحابہ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, ان کو بھی نہیں بتایا کہ کون منافقین ہیں. منافقین کہا کرتے تھے حضور کے بارے میں کہ وہ تو کان ہی کان ہیں, لکھا ہے کتابوں میں, وہ تو کان ہی کان ہیں جو کہو سنتے ہیں. اور قریب جا کر باتیں کرتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ ہم کتنے قریب ہیں, اور پیچھے جا کے کہتے تھے کہ وہ تو کان ہی کان ہیں جو کہو سن لیتے ہیں. لیکن آپ نے ظاہر ہونے نہیں دیا, آپ جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے. بڑے بڑے صحابہ کو نہیں بتایا, صرف ایک حضرت حذیفہ کو بتایا مصلحت سے. تو آپ کے سینے میں کتنی گنجائش تھی. تو میرے بھائیو, دائی اگر اس کے سینے میں اپنے ساتھیوں کے لیے گنجائش نہیں ہے, اپنے ساتھیوں کے لیے گنجائش نہیں ہے, تو وہ اوروں کے لیے اپنے سینے میں کیا گنجائش نکالے گا. تو ہمارا سینہ وسیع ہو, ہم ہر ایک کو برداشت کریں گے, ہر ایک کو اپنائیں گے, ہر ایک کو اپنائیں گے اور اپنے نہج پر رہیں گے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اس کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. یہ ہمارے جو پرانوں کے جوڑ ہیں, یہ ایک کوئی رسم رواج نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ پرانوں کو جوڑ لینا ہے. بھائیو, یہاں آ کر یہاں سے کچھ لے جانا ہے,
یہاں سے کچھ لے جانا ہے، اور کیا لے جانا ہے؟ کام کا نہج بھی لے جانا ہے، کام کے جذبات بھی لے جانے ہیں، قربانیوں میں آگے بڑھنے کے جذبات بھی لے جانے ہیں، ہماری فکر، ہماری سوچ